अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, हर शर और हर फितने, हर बीमारी से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फ़रमाए, आप सबको अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज का तफसीर का लेसन नंबर 139 है। सूरत अन-नहल की आयत 96 से 113 तक हैं। आइए पहले अल्फाज की वजाहत करते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। अल्फाज की वजाहत। माँ जो, ये इसम मौसूल है। इंदकुम तुम्हारे पास है। इंदा मुज़ाफ़ है, इसम ज़र्फ़ है, और कुम मुज़ाफ़ लई है और जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है। यंफ़दु ख़त्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। नून फ़ा दाल इसका रूट वर्ड है। ये फ़ेले मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब है। नफ़ीदा यंफ़दु से मस्दर है। नफ़ादन खर्च होना, ख़त्म होना। व और हर्फ़ अतफ़ है। ये माँ जो इसम मौसूल है। इंदल्लाहि अल्लाह के पास है। इंदा मुज़ाफ़ है, इसम ज़र्फ़ है, और अल्लाह जो है वो मुज़ाफ़ लई है। बाक़िन बाकी रहने वाला है। क़ाफ़ या रूट वर्ड है। बक़ा उन मस्तर से ये इसम फ़ाइल वाहिद मुज़क्कर है। व और लनज्ज़ियन्ना अलबत्ता हम ज़रूर जज़ा देंगे। लाम ताकीद है, और नज्ज़ियन्ना जो है ये फ़ेल मुज़ारे बानून ताकीद सकीला जमा मुतकल्लम है। जज़ा यज्ज़ी से मस्दर है। जज़ाउन मानी है बदला, बदले में देना। अल्लज़ीना उन लोगों को, इसम मौसूल जवाब मुज़क्कर है। सबरू जिन्होंने सबर किया। फ़ेले बाज़ी जवाब मुज़क्कर गायब है। सबरा यस्बिरु से मस्दर है। सब्रन जिसके मानी है सबर करना। अजरहुम उनका अजर। अजरा मुज़ाफ़ है और सवाब को बदले को कहा जाता है, और हम जो है वो मुज़ाफ़ लई और जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। बी अहसनी बेहतरीन, बी हर्फ़ जर है, अहसनी मजरूर है, और इहसानुन मस्दर से ये अफ़ालुल तफ़दील का सीगा है। माँ जो इसम मौसूल है। कानू थे वो, फ़ेले बाज़ी जवाब मुज़क्कर गायब है। काना यकूनु से मस्दर है। कौनन जिसके मानी होते हैं होना। या मलूना वो अमल करते हैं। ये फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब है। आमिला या अमलू से मस्दर है। अमलन जिसके मानी है अमल करना। मन जिसने, ये इसम मौसूल शर्तिया जाजिम है। आमिला फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब है। आमिला या अमलू से मस्दर है। अमलन मानी है अमल करना। सालिहन अच्छा, नेक। मिन ज़करिन ख्वा कोई मर्द हो। मिन हर्फ़ जर है, और ज़करिन जो है वो मजरूर है। औ मानी है या, ये हर्फ़ अतफ़ है। ऊँसा औरत हो। व और हुआ वो हुआ ज़मीर है। वाहिद मुज़क्कर गायब की जो अलग से आती है, मुनफ़सला होती है। मुमिनुन मोमिन हो। ईमानन मस्दर से ये इसम फ़ाइल वाहिद मुज़क्कर है। फ़लनुहयियन्नहु बस अलबत्ता हम ज़रूर ज़िंदगी देंगे उसको। इसका रूट वर्ड है हा या शुरू में फ़ा हर्फ़ अतफ़ है। ला जो है वो लाम ताकीद है, और नुहयियन्ना जो है ये फ़ेल मुज़ारे बानून ताकीद सकीला जमा मुतकल्लम है। यहाँ जो है ना नुहयियन्ना, और अहया युहयी से मस्दर है। इहयाउन
جس کے معنی ہوتے ہیں زندہ کرنا، زندگی بخشنا، اور پھر ہو جو ہے وہ ضمیر ہے۔ حیاتاً طیبتاً پاکیزہ زندگی، یہاں جو طیبتاً ہے اس کا روٹ ورڈ ہے طیبہ، اور طیبن سے یہ صفت مشبہ ہے، اور لَنَجْزِيَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو، جیم زا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، لام تاکید ہے، نجزینہ فعل مضارع بانون تاکید ثقیلہ جمع متکلم ہے، اور ہم ضمیر ہے۔ اجرہم ان کا اجر، بِأَحْسَنِ بہترین طور پر، یعنی احسان کی حد تک، اور یعنی بہترین کے ساتھ، ما جو کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے، یہ سب الفاظ پہلے آ چکے ہیں۔ فَإِذَا پھر جب، فا حرف عطف ہے، اذا اسم ظرف زمان ہے، قرأت پڑھو تم، یہ فعل ماضی واحد مذکر حاضر ہے، قرأ یقرأ سے مصدر ہے، قراءتن پڑھنا، القرآن قرآن کو، فاستعیذ تو پناہ مانگو، فا حرف عطف ہے، استعیذ جو ہے یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، استعاذ یستعیذ سے مصدر ہے، استعاذتن جس کے معنی ہوں گے پناہ مانگنا، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان مردود سے، الشیطان جو ہے یہ مجرور ہے، موصوف ہے، اور جو ہے نا الرجیم، من الشیطان الرجیم، الرجیم جو ہے اس کے معنی تو ہے مردود، یہ صفت ہے، یعنی رجمن سے یہ اسم مفعول ہے، یہ انہو بے شک وہ، لیسا نہیں ہے، یہ فعل ناقص ماضی واحد مذکر غائب ہے، اس کا فعل امر اور فعل مضارع نہیں ہوتا، لہو اس کے لیے، سلطان کوئی زور، کوئی قوت، کوئی غلبہ، کوئی سند، سین لام تو اس کا روٹ ورڈ ہے، علی الذین ان لوگوں پر، الذین مجرور ہے، اسم موصول جمع مذکر ہے، پہلے آ چکا ہے، آمنو جو ایمان لائے، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، آمنا یؤمنو سے مصدر ہے، ایمانن ایمان لانا، اور علی ربہم اپنے رب پر، یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں، وہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، توکلا یتوکلو سے مصدر ہے، توکلن بھروسہ کرنا، توکل کرنا، انما بے شک سوائے اس کے نہیں، یعنی کہ یہ کلمہ حصر ہے یہاں، اور سلطانو اس کا زور، سلطانو مضاف ہے، ہو مضاف الیہ اور ضمیر ہے، علی الذین ان لوگوں پر، یتولونہ جو دوستی کرتے ہیں اس سے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، تولا یتولا سے مصدر ہے، تولیون دوستی کرنا، اور ہو ضمیر ہے، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، بھی ساتھ اس کے، مشرکون شرک کرنے والے ہیں، شین را کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اشراکن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اور اذا جب، یہ اسم ظرف زمان ہے، پہلے آ چکا ہے، بدلنا بدل دیتے ہیں ہم، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے، بدلا یبدلو سے مصدر ہے، تبدیلاً بدلنا تبدیل کرنا، اذا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا بدل دیتے ہیں، ہم بدل دیتے ہیں، آیتن ایک آیت کو، اس کی جمع ہے آیاتن، مکانہ جگہ، یہ مضاف ہے، اسم ظرف ہے، آیتن مضاف الیہ ہے، واللہ اور اللہ، عالم خوب جانتا ہے، علماً مصدر سے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، بما ساتھ اس کے جو، ینزلو اس نے جو اتارا ہے، یعنی وہ جو اتارتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، نزل ینزل سے مصدر ہے، تنزیلاً اتارنا نازل کرنا، قالو وہ کہتے ہیں، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، قال یقولو سے مصدر ہے، قولاً کہنا،
انما بے شک، انتا تو یہ ضمیر ہے، مفترن گھڑنے والا ہے، فارا یا روٹ ورڈ ہے، افتراء مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، بلکہ یہ کلمہ اضراب ہے، ما قبل کی نفی کرتا ہے۔ اکثرہم اکثر ان میں سے، اکثر جو ہے یہ مضاف ہے، کثرت ان سے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ، اکثر یہ اس کے معنی ہے۔ ہم ضمیر ہے، مضاف الیہ ہے، لا یعلمون نہیں جانتے، یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ہے، علیمہ یعلم سے مصدر ہے، علما جاننا، قل کہہ دیجئے، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، نزلہ نازل کیا ہے اس کو، نزلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، نزلہ ینزل سے مصدر ہے، تنزیلا اتارنا، نازل کرنا، اور ہو ضمیر ہے۔ روح اگر ہو روح القدس، دونوں کو ہم نے ملا لیا تو یہ روح پاک یعنی جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، پاک روح، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، یہاں ربی مجرور اور مضاف ہے، کا مضاف الیہ اور ضمیر ہے، بالحق حق کے ساتھ، اس کے بعد ہے لیثبتا تاکہ پکا کر دے، ثابتا اس کا روٹ ورڈ ہے، شروع میں لی لام تعلیل ناصبہ ہے، اور یثبتا جو ہے نا یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، ثبتا یثبتو سے مصدر ہے، تثبیتاً جس کے معنی ہے ثابت قدم رکھنا یا وہ ثابت قدم رکھے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، ان پر پہلے بات ہو چکی ہے، اور ہدن ہدایت ہے، یہ سب مصدر ہے، پھر ہے معنی ہے اور، بشرا خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، لی حرف جر ہے، المسلمین مجرور ہے، اسلام مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، اور لقد البتہ تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، انہم بے شک وہ، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہم ضمیر ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، انما بے شک، یعلمہ سکھاتا ہے اس کو، یعلمو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، علم یعلم سے مصدر ہے، تعلیم تعلیم دینا سکھانا، ہو ضمیر ہے، بشر ایک انسان یہ اسم نکرہ ہے، لسان الذی زبان اس شخص کی، لسانو جو ہے یہ مضاف ہے، الذی مضاف الیہ ہے، اسم موصول واحد مذکر ہے، یلحدون وہ غلط اشارہ کرتے ہیں، لام ہا دال روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، الحد یلحدو سے مصدر ہے، الحادن معنی ہے غلط نسبت کرنا، الیہ اس کی طرف، الہ حرف جر ہے، ہی مجرور ہے اور ضمیر ہے، اعجمی اجمی ہے، عین جیم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی جس کی زبان غیر واضح ہو سے کہا جاتا ہے، اور حاضہ معنی ہے یہ اسم اشارہ ہے واحد مذکر قریب کا، لسان زبان، عربی اور اگر ساتھ ہم اگلا لفظ ملا لیں عربی مبین معنی ہوں گے عربی مبین کی، یعنی مبین کے معنی ہوتے ہیں صاف عربی کی، واضح عربی کی، اور عربی جو ہے یہ موصوف ہے اور مبین جو ہے یہ صفت ہے، ابانت مصدر سے اسم فاعل ہے، ان بے شک الذین وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ہے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، آیاتی مضاف ہے مجرور ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، لا یہدیہم نہیں ہدایت دے گا ان کو، لا یہدی جو ہے یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے، اور اللہ جو ہے نا اس کے معنی ہے اللہ کو، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، عذاب موصوف ہے، علیم صفت ہے، علم سے یہ فاعل ہے اور صفت مشبہ ہے، انما بے شک، یفتری گھڑ لیتے ہیں، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، افطرا یفتری سے مصدر ہے، افتراء گھڑنا،
الکاذبہ جھوٹ کو، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ہے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، و اور اولئک یہی لوگ، یہ اسم اشارہ جمع مذکر بعید ہے، ہم اس کے معنی ہیں وہ، اور یہ ضمیر ہے، الکاذبون جھوٹے ہیں، کذبون مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، من معنی ہے جس نے، یہ شرطیہ ہے، اسم موصول ہے، کفرا کفر کیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، کفرا یکفرو سے مصدر ہے کفرن کفر کرنا، باللہ اللہ کا، من بعدی ایمانی ہی اپنے ایمان کے بعد، یہاں بعدی مجرور ہے مضاف ہے، اور ایمانی مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مضاف ہے، اور ہی جو ہے نا یہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے، الا معنی ہے سوائے یا مگر، حرف استثناء ہے، من معنی ہے جو، اسم موصول ہے، اکریہ مجبور کیا گیا، کاف را ہا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب ہے، اکراہ یکریہ سے مصدر ہے، اکراہن مجبور کرنا، و اور قلبہ دل اس کا، قلبو مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ اور ضمیر ہے، مطمئن مطمئن ہو مطمئن ہوا، یعنی اطمینان مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، بالایمانی ایمان پر، الایمانی مجرور ہے، ولیکن لیکن، و جو ہے وہ حرف عطف ہے یہاں، اور لیکن جو ہے نا یہ حرف استدراک ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، من معنی ہے جو، شرطیہ ہے، اسم موصول ہے، شرح کھول دے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، شرح یشرح سے مصدر ہے، شرحن پھیلانا کھول دینا، بالکفری کفر کے ساتھ، الکفری مجرور ہے، اس کے بعد ہے صدرن سینے کو، فعلیہم تو ان پر، یہاں فا حرف عطف ہے، علی حرف جر ہے، اور ہم مجرور اور ضمیر ہے، غضبن غضب ہے، یہ اسم فعل ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، و اور لہم ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، یہ پہلے آ چکا ہے، عذاب موصوف ہے، عظیمون جو ہے وہ عظمتن سے صفت مشبہ ہے، ذالک معنی ہے یہ، ذالک اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے، دور کا اشارہ ہے، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے بے شک وہ، بی حرف جر ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم یہاں پہ ضمیر ہے، استحب الحیات انہوں نے ترجیح دی زندگی کو، یہاں جو ہے نا استحبو انہوں نے ترجیح دی، انہوں نے محبوب رکھا، اس کا روٹ ورڈ ہے حبابا، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، استحبا یستحبو سے مصدر ہے، استحبابن دوست رکھنا، محبوب رکھنا، ترجیح دینا، اور پھر جو ہے نا الحیات، اس کو اگر آگے ملا لیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، تو یہاں الحیات موصوف ہے، الدنیا صفت ہے، الآخراتی آخرت پر، الآخراتی مجرور ہے، و اور ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے، ہدا یہدی سے مصدر ہے ہدایتن ہدایت دینا، القوم الکافرین قوم کو جو کافر ہے، القوم جو ہے یہ موصوف ہے، الکافرین صفت ہے، کفرن مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الکافر، اولئک یہی لوگ، پہلے آ چکا ہے، اسم اشارہ جمع مذکر بعید ہے، الذین وہ لوگ، یہ بھی اسم موصول جمع مذکر ہے، پھر ہے تابع اللہ مہر لگا دی اللہ نے، یہاں پہ جو ہے نا تبع یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، تبع یتبع سے مصدر ہے، تبعن مہر لگانا، تابعین روٹ ورڈ ہے، اور اللہ کے معنی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، قلوبی مجرور ہے، اس کا واحد ہوتا ہے قلبن، و اور سمعیہم ان کے کانوں کو، سین میم عین روٹ ورڈ ہے، سمعی مضاف ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، و اور ابصارہم ان کی آنکھوں کے، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے با صاد را، اور ابصاری جو ہے یہ مضاف ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے بصر، اور ہم جو ہے وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے، و اور اولئک یہی لوگ، ہم اس کے معنی ہیں وہ، الغافلون
جو غافل ہیں. غین فا لام روٹ ورڈ ہے. غفلتن سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے. اس کا واحد ہوتا ہے الغافل. لا جرم نہیں کوئی شک یا یقیناً بھی اس کے معنی ہے، یعنی یہ حقاً کا ہم معنی ہے جس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نا ہا قاف قاف. انہم بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، ہم وہ، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں. خاسین رو روٹ ورڈ ہے. خسرانون مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے. ثم پھر یہ حرف عطف ہے. ان بے شک، ربہ کا تیرا رب، ربہ مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے. للذین ان لوگوں کے لیے. یہاں لی حرف جر ہے. الذین مجرور اور اسم موصول جمع مذکر ہے. ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. ہاجرہ یہاجرو سے مصدر ہے. مہاجرتن ہجرت کرنا روٹ ورڈ ہے ہا جیم را. من بعدی ما اس کے بعد کے، من حرف جر ہے، یہ زائدہ ہے، بعدی مجرور ہے، ما مصدریہ ہے. فتینو وہ آزمائش میں ڈالے گئے. فاتانون روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب ہے. فتنا یفتینو سے مصدر ہے. فتنن و فتونن یعنی فتنے میں ڈالنا، آزمانا، دکھ دینا. ثم پھر یہ حرف عطف ہے. جاہدو انہوں نے جہاد کیا، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. جاہدہ یجاہدو سے مصدر ہے مجاہدتن جہاد کرنا. و اور صبروا انہوں نے صبر کیا، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، پہلے بھی آ چکا ہے. صبر یصبروا سے مصدر ہے صبرن صبر کرنا. ان ربک بے شک تیرا رب، من بعدہا اس کے بعد، لغفور رحیم البتہ غفور رحیم ہے. لا لام تاکید ہے. غفور اللہ کا صفاتی نام ہے. غفران مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہے. الرحیم جو ہے وہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، پہلے آ چکا ہے. رحمت مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہے. یوم جس دن، یہ اسم ظرف ہے. تأتی آئے گا، یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہے. اتا یأتی سے مصدر ہے اتیانن معنی ہے آنا. کلو ہر، کلو نفسن ہر شخص، یہاں کلو مضاف ہے، نفسن مضاف الیہ ہے. تجادلو جھگڑے گا، جیم دال لام روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. جادلا یجادلو سے مصدر ہے مجادلتن جس کے معنی ہے جھگڑا کرنا. ان نفسی ہی، ان نفسی ہا اپنے نفس کے بارے میں، یہاں جو ہے نا یعنی اپنے نفسوں کے بارے میں. ان نفسی ہا نفسی مجرور ہے، مضاف ہے اور ہا مضاف الیہ اور ضمیر ہے. و اور تو وفا پورا پورا دیا جائے گا، یہ فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب ہے. وفا یوفی سے مصدر ہے توفیتن، توفیتن یعنی پورا کرنا. کلو نفسن ہر شخص کو، ما جو اسم موصول ہے پہلے آ چکا ہے. عاملت اس نے عمل کیا، فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے، یہ بھی پہلے آ چکا ہے. عاملہ یعملو سے مصدر عملاً ابھی بات ہوئی تھی. و اور ہم وہ، لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے، یہ فعل مضارع مجہول منفی جمع مذکر غائب ہے. ظلم یظلم سے مصدر ہے ظلمن ظلم کرنا. و اور ضربہ بیان کی، اللہ اللہ نے، دود ربا روٹ ورڈ ہے ضربہ کا اور ضربہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. ضربہ یضرب سے مصدر ہے ضربن مارنا بیان کرنا. مثلاً ایک مثال، قریتن ایک بستی کی، کانت وہ تھی، یہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے. آمینتن امن والی، محفوظ، امن مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مؤنث ہے. مطمئنتن مطمئن، اطمینان مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مؤنث ہے. یأتیہا آتا تھا اس کے پاس، یأتی فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. آتا یأتی سے مصدر ہے اتیانن آنا. ہا جو ہے وہ ضمیر ہے. رزقوہا اس کا رزق، رزق و مضاف ہے اور ہا مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے. رغدن رغدن کے معنی ہے با فراغت. را غین دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ مصدر ہے یعنی صفت مشبہ ہے. وسیع خوب،
بہت زیادہ، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ من کلی مکان، ہر جگہ سے، یہاں مکان مضاف الیہ ہے، ظرف مکان ہے۔ فکفرت، تو اس نے ناشکری کی، فا حرف عطف ہے، کفرت فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے، کفر یکفر سے مصدر ہے کفرن، کفر کرنا، انکار کرنا، ناشکری کرنا۔ بی ان امی جو ہے اس کے معنی ہے 7 نعمتوں کے۔ انعمی مجرور ہے، مضاف ہے، اس کا واحد ہوتا ہے نعمتن، نعمت اردو میں بھی ہے نا۔ اللہ ہی، اللہ یہ مضاف الیہ ہے۔ فَإِذَاقَهَ اللَّهُ، تو چکھایا اس کو اللہ نے۔ یہاں فا حرف عطف ہے، اذاق یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اذاق یذیق سے مصدر ہے اذاقتن، جس کے معنی ہے مزہ چکھانا، اور ہا ضمیر ہے۔ لباس الجوع، لباس بھوک کا، یہاں لباسا جو ہے وہ مضاف ہے، اور الجوع یہ مضاف الیہ ہے۔ اور الخوفی خوف کا، بیبا بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یسنعون وہ کیا کرتے، صاد نون عین اس کا روٹ ورڈ ہے، صنعکاری بھی اسی سے ہوتا ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ صنع یصنع سے مصدر ہے صنعن، بنانا، کرنا، تخلیق کرنا۔ اور لقد البتہ تحقیق، لا لام تاکید ہے، معنی ہے ضرور، بلا شبہ، اور قد کلمہ تحقیق ہے جس کے معنی ہوتے ہیں یقیناً۔ جاءہم آیا ان کے پاس، جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، جاء یجیء سے مصدر ہے مجیء، معنی ہے آنا، اور ہم ضمیر ہے۔ رسول ایک رسول، منہم ان میں سے، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فا حرف عطف ہے، کذبوا فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، کذب یکذب سے مصدر ہے تکذیب جھٹلانا، اور ہو ضمیر ہے۔ فأخذہم العذاب تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے۔ فا حرف عطف ہے یہاں، اور اخذ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اخذ یأخذ سے مصدر ہے اخذن، جس کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا، اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، اور العذاب معنی ہے عذاب نے، اور یہ حالیہ ہے، ہم معنی ہے وہ، یہ ضمیر ہے۔ ظالمون وہ ظالم تھے، ظلم مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اور اس کا واحد ہوتا ہے ظالمون۔ آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. آج کی آیات میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے غفلت کی زندگی نہیں گزارنی کہ کھایا پیا عیش کی دنیا میں کھوئے رہے اور پھر جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں حساب لیا گیا تو پھر ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ ہمیں واپس بھیج، اب ہم شعوری ایمان لائیں گے، اب ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، کیونکہ اس دن نہ تو کوئی بھی چیز ہمارے اس دن کام نہیں آئے گی، کسی کی نہ سفارش، نہ ہمارے رشتہ دار، نہ کوئی مال۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے، شعوری ایمان لا کر ہم نے ہدایت کے راستے پر چلنا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ نیک اعمال کہاں سے پتہ چلیں گے؟ وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں ہم ہر طرح کے خوف و غم سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ قرآن قبر میں بھی ہمارا دوست ہوگا، پل صراط پر بھی، اور یہ ہمیں جنت میں پہنچا کر رہے گا، یہ ہماری سفارش بھی کرے گا، ٹھیک ہے نا؟
تو قرآن سے مضبوط تعلق قائم کریں گے تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، ہمارے اندر توکل اللہ آ جائے گا، ہم لوگوں کے محتاج نہیں رہیں گے، ہم نہ لوگوں کی تعریف کے محتاج رہیں گے، نہ ان سے کسی مدد کی ہمیں امید ہوگی، اور نہ ہی ہم پھر ان کی کوئی خوش آمدیں کریں گے جھوٹی، اور نہ جھوٹی تعریفیں کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، کیونکہ ہمیں ان سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، صرف ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرنی ہے، جھوٹ تو منافق بولتا ہے، سب سے پہلے جھوٹ نکالنا ہے، پھر تمام جو بھی اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح اس قرآن کے ذریعے کرنی ہے۔ اور پھر بتایا گیا ہے آج کی آیات میں تلاوت کا، قرآن پڑھنے کا ادب، کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو پہلے تعوذ پڑھا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور اللہ کی پناہ میں آیا جائے، شیطان مردود سے بچنے کے لیے یہ پڑھنا ہے ہم نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو بھی احکامات کی تبدیلی ہوئی ہے وہ اللہ کی حکمت اور مشیت کے عین مطابق ہے، لہٰذا ہم نے اللہ کے ہر حکم کو یقین کے ساتھ لینا ہے، کیونکہ شک کے ساتھ تو کوئی عمل ہم کر ہی نہیں سکتے نا، جو شک کرتے ہیں وہ پھر کبھی اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ کے کلام پر ایمان لانے والوں کو، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے والوں کا پھر انجام بتایا گیا ہے۔ اور آج کی آیات میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم نے غفلت کی زندگی نہیں گزارنی، دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور دین کی سربلندی کے لیے ہمارے بڑوں نے کیا کیا قربانیاں دیں، ہجرت کی، جہاد کیا، جانوں کی قربانی کی، اور اس راہ میں آنے والے جو بھی مصائب تھے، مشکلات تھیں، ان پر صبر کیا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں تاکہ آخرت کے خسارے سے بچ سکیں۔ آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 96 ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ آیت میں سب سے پہلے ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اس دنیا میں ہم کھا پی لیں گے، عیش کر لیں گے، یا یہاں ہی مر جائیں گے، چھوڑ جائیں گے، اور اس کے بعد جو وارث ہیں وہ ان کو ہو سکتا ہے انہیں گناہ کے کاموں میں لگائیں، تو کہا جا رہا ہے وہ تو یہاں ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو ہم اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کر دیں گے یا ہم نیک کاموں میں لگا کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، پیچھے وہ چیزیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ مثلا کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی سرائے بنا دی، کوئی درخت لگا دیا، تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھا بھی جائے تو دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں، فنا ہونے والی ہیں، وقتی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ آزمائش کے لیے دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر بچوں کو ہم دینی تربیت اور تعلیم نہیں ان کی کریں گے اور دیں گے تو کیا ہوگا؟ کل کو ظاہری بات ہے وہ دین پر عمل نہیں کریں گے اور جن گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے تو ہمارے لیے تو وہ صدقہ جاریہ نہیں بن سکتے بلکہ گناہوں کے انبار پہنچیں گے۔ اسی طرح اگر اللہ نے ہمیں دنیا کی بہت ساری نعمتیں دی ہیں، مال و متاع دیا ہے، اور وہ ہم نے اکٹھا بھی حرام کے پیسوں سے کر لیا، اور یعنی جمع بھی حرام کے پیسوں سے کیا اور پھر انہیں لگا بھی حرام کاموں میں رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا یہ نعمتیں باعث بن جائیں گی، اور دنیا میں بھی ہم اللہ کی خیر و برکت سے، اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی دوستی سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی رہنمائی سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو نعمتیں ہیں دنیا کی، یہ جیسا کہ بھی بات ہوئی فانی ہے، یہ فانی تو ہیں ہی، اگر ہم غلط
طریقے سے ان کو حاصل کریں گے تو گناہ کا باعث بھی ہوں گی، اور پھر یہ دنیا میں ہمیں دکھ اور غم بھی دیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ فرض کریں کسی نے حرام مال سے بہت سارا سونا جمع کر لیا، اچانک ایک دن اس کے گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا، اور فرض کریں اس ڈاکے میں اس کا کوئی گھر کا پیارا بھی دنیا سے چلا گیا، تو کیا ہوگا؟ کتنا بڑا غم دے گیا یہ سونا۔ ٹھیک ہے، سونے کو بچانے کے لیے کسی نے ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا اور جان سے بھی گیا، تو ہمیں پھر یہ سوچنے پر یہ جو ڈاکہ ہے یہ اس انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ ضرور سوچے گا کہ یہ مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی ہے، وہ ضرور سوچے گا کہ یہ زیورات میں نے حرام مال سے خریدے تھے، اور یہ زیورات فرض کرے اس گھر کی کوئی عورت تھی، وہ کیا سوچے گی کہ یہ زیورات پہن کر میں غیر محرموں کے پاس جایا کرتی تھی، میں ان زیورات پر فخر و تکبر کرتی تھی، میں دوسری عورتوں کو دکھا کر اس کی قیمت بتاتی تھی اور دوسروں کو جو ہے وہ میں حقیر سمجھتی تھی، اور پھر وہ یہ بھی ضرور سوچے گی کہ میں نے تو کبھی اس کی زکوٰۃ بھی نہیں دی تھی۔ لہٰذا دنیا کا جو یہ سامان زندگی ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، اس کے ذریعے ہم آخرت کا اجر بھی کما سکتے ہیں اگر اسی دنیا کی جو بھی دنیا کا مال و متاع ہے اس کو ہم اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائیں۔ ٹھیک ہے، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی کسی غریب کا علاج کروا دیں، کوئی درخت لگا دیں، کوئی مسجد بنا دیں، تو یہ باعث اجر بھی بن سکتا ہے۔ کوئی صدقہ جاریہ والے کام کر دیں، کہیں پانی کا انتظام کر دیں، کہیں کنواں کھدوا دیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مال تو فنا ہو ہی جائے گا، یہ تو ہے ہی فنا ہونے کے لیے، باقی کیا رہے گا؟ اس سے ہم نے گناہ کمایا یا آخرت کا بہت سارا اجر، یعنی اللہ کے پاس ہمارے نیک اعمال کا اجر جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہی آخرت میں کام آئے گا، اور یہ اجر جو ہے جو اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا ہے یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور پھر دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں گے وہ ابدی ہیں، وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی، ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور وہ دنیا کی حقیر نعمتوں کے مقابلے میں ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، وہ بہت بیشبہ قیمتی ہوں گی۔ لہٰذا جو چیزیں ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ ہوتی ہیں۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ آخرت کا یہ جو ذخیرہ ہے اس کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دنیا میں ہم نے کھا پی لیا یا جو بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ ہاں اگر نیک کام میں لگایا تھا تو ضرور اجر ہوگا، اور اگر حرام میں لگایا تھا تو گناہ بھی ہوگا۔ دیکھیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری صدقہ کی، پھر پوچھا کہ اس میں سے کیا بچا ہے، تو بتایا گیا کہ ایک ران بچ گئی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس سمجھو ران ہی تو نہیں بچی، مطلب تھا کہ باقی ساری تو غریبوں کو بانٹ دی تو اس کا تو اجر محفوظ ہو گیا آخرت میں، اور یہ ایک ران کیونکہ ہم نے غریبوں کو نہیں دی، ہم خود کھائیں پیئیں گے تو اس کا اجر آخرت میں نہیں ہوگا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً صبر کرنے والوں کا ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ بہت ہی خوبصورت بات کہی جا رہی ہے کہ جو صبر کریں گے، ظاہری بات ہے اللہ کے دیے ہوئے مال کو حلال طریقے سے حاصل کرنا اور پھر اللہ کی رضا کے حلال ہی کاموں پر خرچ کرنا، یہ صبر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جو ایسا کریں گے جن کی زندگی صرف اللہ کو راضی کرنے میں گزر جائے گی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ اعمال انسان بہت اعلیٰ درجے کے کرتا ہے، کچھ میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت کرم اور فضل ہوگا کہ قیامت کے دن جو سب سے اعلیٰ ہمارے اعمال ہوں گے سب کا اجر اللہ تعالیٰ اتنا ہی فرما دیں گے۔ یعنی دنیا کے اس امتحان میں کہا جا رہا ہے کامیاب صرف وہی لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں صبر کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، کیونکہ دیکھیں نیکی کے بڑے بڑے کام صبر ہی سے سر انجام انسان دیتا ہے نا، صبر کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتے۔ چھوٹی سی چیز کو لے لیں، فرض کریں
آپ کسی دعوت میں گئے، کسی مجلس میں گئے، وہاں سب نے خوب زیورات پہنے ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور دکھاوا بھی ہو رہا ہے، تعریفیں بھی دوسرے کی ہو رہی ہیں، بلکہ اپنی بھی ہو رہی ہیں، اور آپ وہاں بایا پہن کے سادگی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی زیور، کوئی کچھ نہیں. تو یہ صبر ہے نا آپ کا، کہ آپ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو یہ نہیں ہو رہا کہ نہیں میں بھی ان کی طرح اپنی تعریفیں کرواتی، میں بھی حسین نظر آتی. اسی طرح یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو صبر سے کرتا ہے نا، ظاہر ہے اس کا سارا گھر، مال و اسباب، محلہ، رشتہ دار، ٹھیک ہے، کاروبار ہو سکتا ہے، کوئی کھیت کھلیان ہو، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. اسی طرح جہاد میں تو انسان مال کے ساتھ ساتھ جان کا نذرانہ بھی دیتا ہے نا، جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے نا جو وہ جہاد کرنے جاتا ہے. لہٰذا یہ ساری قربانیاں وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ سے بہت مضبوط تعلق ہو، جسے دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی ہو، جسے آخرت کی حقیر جو نعمتیں ہیں نا اسے سمجھ آ گئی ہو کہ یہ تو وقتی ہیں، یہ آزمائش کے لیے ہیں، اور آخرت کی جو ابدی نعمتیں ہیں اس کا بھی ان کی بھی سمجھ آ گئی ہو، جس کے اندر دنیا کی ہرس نہ ہو، یعنی لالچ نہ ہو، زندگی کا مقصد وہ سمجھ گیا ہو، آخرت کی فکر ہو اس کے اندر، کیونکہ اللہ کی معرفت اسے ہو گئی ہے، دین سیکھ لیا ہے، اس نے سمجھ لیا ہے، اللہ کے احکامات کی سمجھ آ گئی ہے، اور اسے اپنی جو نفس کی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات، ان پر قابو رکھنا آ گیا ہو، اور جسے سب سے بڑی بات اللہ کے وعدوں پر یقین آ گیا ہو، جو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، اسے لوگوں کی پرواہ ہی نہ ہو کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایسے ثابت قدم رہنے والے لوگوں کو یہ جو بھی ان آزمائشوں پر، مشکلات پر صبر کرتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر دے گا. ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور اس طرح ان کے جو اجر ہیں نا وہ سب سے اعلیٰ درجے کی جو نیکیاں ہوں گی ان کے برابر دے دیے جائیں گے. اور دیکھیں اللہ جن سے خوش ہوتا ہے انہی سے خوش ہوتا ہے جو دنیا میں اللہ کو خوش کرنے کی تگدو میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ انہیں دنیا میں بھی جو آزمائشیں ہیں ان پر صبر کرنے پر انعامات دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی اللہ ان کی قدم قدم پر مدد کرتا ہے، انہیں خوشیاں دیتا ہے. جب وہ اللہ کے دین کے فروغ میں لگ جاتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کی ضرور مدد فرماتا ہے، دلوں میں سکینت اتارتا ہے. وہ پھر کسی آزمائش پر نہیں گھبراتے، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، وہ صرف اللہ پر توکل کر کے مطمئن رہتے ہیں، صرف اللہ سے ان کی ہر امید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا تقویٰ، ایسا ایمان اور ایسا صبر عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. آیت نمبر 97 ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ ہے، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق ملیں گے. بہت ہی خوبصورت بات کہی جا رہی ہے. سب سے پہلے ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جس کسی نے بھی نیک عمل کیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. یہاں سب سے پہلی بات یہی بتائی جا رہی ہے کہ ایمان لا کر جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے کام کرے گا، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا اجر عطا فرمائیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہے یا عورت. ایسا نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ اجر ملے گا یا عورت کو، نہیں. اگر ایک جیسے عمل تھے، اخلاص بھی ایک جیسا تھا، تو برابر اجر ملے گا.
یعنی مرد کو زیادہ اجر نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر بندہ مومن ایمان لا کر ہدایت کے راستے پر چلے گا، سچائی کے راستے پر چلے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، بندگی کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو آخرت کے اجر کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اسے ایک اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی اسے بسر کروائیں گے۔ یعنی اس کی دنیا کی زندگی میں سکون ہوگا، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوگی، اطمینان ہوگا، اللہ کی رضا کے کام کر کے اسے خوشی محسوس ہوگی، یعنی لذت اور حلاوت پائے گا، اور نیکیوں میں وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اللہ سے تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہی چلا جائے گا، اس کا اعلیٰ کردار ہوگا، یعنی وہ میانہ روی کی زندگی گزارتا ہوگا اور اللہ کی رضا کے کام کر کے خوش ہوتا ہوگا، راضی ہوتا ہوگا، اس میں توکل اللہ ہوگا، وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوگا اور لوگوں سے بے رغبت ہوگا، یعنی اس کے اندر غنا ہوگا، وہ دنیا کی سہولتوں اور نعمتوں کے نہ ہونے کے باوجود اللہ کا شکر گزار ہوگا، مطمئن زندگی گزارے گا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہوگا نا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما دیں گے، قدم قدم پر اس کی رہنمائی فرمائیں گے، اس کے دل میں ایک سکون، اطمینان اور خوشی عطا فرمائیں گے، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا۔ اس کے مقابلے میں کافر اور اللہ کا نافرمان جو ہے، اس کے پاس خواہ کتنی نعمتیں ہوں، اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، وہ ہر حال میں پریشان ہوتا ہے، جو بھی اللہ اسے دے دے اسے مزید کی خواہش ہوتی ہے، ہر وقت وہ پریشان ہی رہتا ہے۔ اس آیت میں حیات طیبہ سے مراد ایسی زندگی ہے جس میں حرص نہ ہو، مال کی محبت نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کی رضا چاہنے والا ہو، اس کے اندر قناعت پسندی ہو، غنا ہو، اللہ پر توکل کرنے والا ہو اور مثبت سوچ ہو، اس کے اندر اللہ سے اچھی امید رکھتا ہو، وہ خوش اخلاق ہو، اس کے اندر عاجزی ہو، اس کے اندر دوسروں کا احساس ہو، وہ دوسروں کا مددگار ہو، اس کے دل میں دوسروں کے لیے عزت اور احترام ہو، وہ امن پسند ہو، صبر و تحمل مزاجی اس کے اندر ہو، صبر کرنے والا ہو، اس کے اندر نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق ہو، رزق حلال پانے کی خواہش ہو، تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو پھر قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس کا ہر عمل نیک نیتی کے ساتھ ہوتا ہے، صرف وہ اللہ کی رضا اس کو مطلوب ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے آگے ذکر آ رہا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم انہیں ضرور ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ دیکھیں، انسان جب دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرتا ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اسے لگتا ہے کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے کچھ اعمال اگرچہ بظاہر ان کو چھوٹے لگیں گے اور کچھ انہیں لگے گا کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وہ عمل کیے، تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے اعمال کا جو ان کو لگ رہے ہیں ان کا اجر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بڑے اعمال کے مطابق دے گا، یعنی آخرت میں وہی اعمال قبول ہوتے ہیں نا جو ایمان کی حالت میں کیے جائیں، جو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں، جن کا طریقہ بھی درست ہو، یعنی مصنوع طریقے سے کیے جائیں، تو ایسے مال میں بھی تھوڑی کمی کوتاہی کبھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ثابت قدمی، اس کی قربانیاں، اس کا جو اخلاص نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو رائے گاہ نہیں کرے گا، اللہ اسے دنیا کی طرح وہاں بھی خوب نوازے گا۔ جن اعمال میں جانے انجانے میں تھوڑی کمی کوتاہی رہ گئی، ان کا اجر بھی جو اس نے سب سے اچھے اعمال کیے تھے نا ان جیسا دے گا۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرے،
ہماری کمی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 98 ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ترجمہ ہے، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ قرآن پڑھنے کا ایک بہت ہی خوبصورت ادب بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو پہلے شیطان مردود کی شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دیکھیں، شیطان ازل سے انسان کا دشمن ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اور اب اس دنیا میں بھی اس کا یہی مشن ہے کہ یہاں جو ابن آدم ہے اس کو جنت میں نہ جانے دے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے اسی سے ہدایت ملتی ہے، اسی سے اللہ سے تعلق انسان مضبوط کرتا ہے، تو وہ قرآن جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے یہ پڑھنا چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور دیکھیں، قرآن کے ذریعے جہاں ہم خود ہدایت پاتے ہیں، اسی طرح ہم دوسروں کو ہدایت کی دعوت دینے کے لیے بھی قرآن کو کھولتے ہیں، اور شیطان کسی طرح نہیں چاہتا کہ ہم خود ہدایت پائیں یا ہم حق کا پیغام جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ شیطان کا تو مشن یہی ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اپنے ساتھ وہ جہنم میں لے کر گرے، ان کو لیڈ کرتا ہوا جائے وہاں، اور ہدایت پانے سے روکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان قرآن پڑھتا ہے، تعوذ تسمیہ نہیں پڑھتا، تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اکثر لوگوں کو قرآن کھولتے ہی نیند آنے لگتی ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے، لوگوں کا اللہ سے مضبوط تعلق بن جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرنے لگ جائے، قدم قدم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنا بتائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچائے، اور ہدایت کے راستے پر جب وہ چل پڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں مزید استقامت عطا فرماتا جاتا ہے جیسے جیسے لوگ عمل کرتے جاتے ہیں۔ اور شیطان یہ بالکل نہیں چاہتا کہ لوگ پکے ہو جائیں دین پر، اسلام پر آ جائیں۔ لہٰذا کیونکہ وہ قرآن میں بھی ہے نا، عدو مبین، کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور ازل سے دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا، اب اس کا یہی مشن ہے کہ ہمیں آگ میں اپنے ساتھ لے کر جائے۔ ہمیں ہمیشہ بسم اللہ کر کے ہر کام شروع کرنا چاہیے، جب بھی قرآن کھولیں تعوذ تسمیہ پڑھیں اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ گناہ کرنے سے بھی شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے۔ اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر طرح کی برائی سے، گناہ سے اور ہر طرح کی کمی کوتاہی سے خود کو ہم محفوظ رکھیں تاکہ شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں۔ مختلف اوقات کی دعائیں پڑھنی چاہیے، جس طرح ہم نے کہا نا کہ ہر کام بسم اللہ کر کے شروع کرنا چاہیے، اسی طرح مختلف اوقات کی دعائیں پڑھنی بہت ضروری ہیں۔ اگر گھر میں داخل ہوں گے، دعا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے، تو پھر شیطان بھی ہمارے ساتھ گھر میں داخل ہو جائے گا۔ کھانا کھائیں گے، ہم نہیں بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان ہمارے اندر داخل ہو جائے گا، ہمارے خون میں دوڑے گا، ہماری جو غذائیت ہے کھانے کی وہ بھی لے لے گا۔ اسی طرح سونے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، جاگنے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ بیت الخلاء میں خاص طور پہ وہاں پہ شیطان ہوتے ہیں، ادھر دعا پڑھ کے داخل ہونا چاہیے، نکلتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، گھر سے بھی نکلتے وقت دعا پڑھنی چاہیے، سواری پر بیٹھتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی پڑھ کے اور دعائیں پڑھ کے شام کے جو اذکار ہیں وہ ضرور پڑھنے چاہیے، ان کو ہمیں مغرب سے پہلے پڑھنا ہے، وہ پڑھ کے ہمیں سونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے حملوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔
آمین اللہم آمین۔ اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو دلہن اور دولہا کو بھی ایک دعا پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی تعلق قائم کریں تو دعا پڑھیں تاکہ بچے پر شیطان کا حملہ نہ ہو۔ یہ سب چیزیں جاننا اور پھر ان پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آیت نمبر 99 ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ترجمہ ہے اہل ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں پر اس کا زور قطع نہیں چلتا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کا اختیار کس پر چلتا ہے اور کس پر نہیں چلتا، یعنی شیطان کے وسوسے ان مسلمانوں پر اثر نہیں کرتے، اس کا زور ان اہل ایمان پر نہیں چلتا جو اخلاص کے ساتھ اپنا ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں اور ان کا بھروسہ اور توکل بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ یعنی شیطان کا ان لوگوں پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کو وسوسے نہیں ڈال سکتے، انہیں ہدایت کے راستے سے دور نہیں کر سکتے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انہیں گمراہی کے راستے پر نہیں چلا سکتے۔ جو ہر عمل ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے، اور بھروسہ بھی صرف اللہ پر کرتا ہے، یعنی کسی قسم کا وہ شرک نہیں کرتا۔ اور شیطان کے واروں اور وسوسوں سے بچنے کے لیے وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، مختلف اوقات کی دعائیں پڑھتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بات ہوئی، اگر کوئی گھر میں بغیر دعا کے داخل ہو جائے تو شیطان بھی اندر داخل ہو جاتا ہے کہ چلو جی رہنے کو جگہ مل گئی، ٹھکانہ مل گیا۔ پھر کوئی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ کرے، دعا نہ پڑھے تو شیطان جو ہے وہ کھانے کے ساتھ اس کے خون میں دوڑنے لگتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیت الخلاء میں دعا پڑھ کے نہ جائے تو شیطان جو ہے وہ اس پر قابو پا لیتا ہے۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، معوذتین پڑھنی چاہیے، اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے گھر میں۔ اس سے شیطان جو ہے وہ وسوسے نہیں ڈالتا، اس کا وار جو ہے وہ نہیں چلتا اپنے مخلص اہل ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص اہل ایمان میں شامل فرمائے اور اپنا ہر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں ہر طرح کی ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 100 ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ ترجمہ ہے شیطان کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکاوے میں آ کر شرک کرتے ہیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کن لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، کن کو اپنے راستے پر لگا کر گمراہ کرتا ہے، کن لوگوں پر اس کا اختیار اور زور چلتا ہے، کن کو وہ اپنے ساتھ دنیا میں تو چلاتا ہی ہے لیکن آخرت میں اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے کے گرے گا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کا اختیار اور زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے، یہ صرف ان لوگوں کو قابو کرتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ولی بنا لیتے ہیں، اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کی بجائے وہ شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ جو بھی اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی پیروی نہیں کرتا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ دراصل شیطان کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، شیطان کو خوش کر رہا ہوتا ہے، اس کا پیروکار بن جاتا ہے، اس کا چیلا بن جاتا ہے۔ شیطان ان مسلمانوں کو اپنے راستے پر نہیں چلا پاتا جو ہر کام اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، جن کا بھروسہ صرف اور صرف ایک اللہ پر ہوتا ہے، جو صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرتے، بچ بچ کر چلتے ہیں۔ شیطان ایسے لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ پختہ اور مضبوط ایمان والوں پر شیطان کا زور ہی نہیں چلتا۔
لہٰذا ہم نے یہاں یہی سیکھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائے، جانے انجانے میں ہم کہیں شیطان کی پیروی نہ کرنی شروع کر دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو وقت ہے سارے کا سارا اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف کریں، قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن کو ترجمے سے، تفسیر سے، صحیح تجویز سے سیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم حدیث کو سیکھیں، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھیں، ان جیسا کردار، ان جیسا اخلاق اپنانے کی کوشش کریں، ہر سنت پر اور ہر اللہ کے حکم پر عمل کریں، اور پھر اللہ کا دین دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور خود کو اتنا مشغول کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ کا دین پھیلانے میں کہ ہمارے پاس ایک لمحہ بھی نہ بچے کہ ہم کچھ غلط سوچ سکیں، شیطان کے بہکاوے میں آ سکیں۔ اور جب ہم یہ سب دعائیں پڑھیں گے، مختلف اوقات کی فرائض کی ادائیگی کریں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے سونے سے پہلے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی شیطان کے وسوسے جو ہیں، اس کے جو بھی انسان کو قابو کرنے کے اس کے حربے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم پر نہیں چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین توفیق دے اس کے واروں سے بچنے کی۔ آیت نمبر 101 ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ قرآن خود سے گھڑ لیا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے لا علم ہیں۔ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے، خود ہی تصنیف کیا ہے۔ کوئی نصرانی آتا ہے، انہیں قصے کہانیاں سناتا ہے اور یہ وہ لکھ ڈالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو قرآن میں نسخ ہوتا ہے، یعنی آیات منسوخ ہوتی ہیں، ایک حکم آتا ہے پھر اس کو بدل کر دوسرا حکم لایا جاتا ہے، تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا، پہلی دفعہ ہی صحیح حکم لے آتا۔ اللہ ایک حکم دیتا ہے، پھر اللہ کو کیوں حکم بدلنا پڑتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب بھئی اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ نسخ، یہ تبدیلی اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وجل بتا رہے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیات کا نسخ ہوتا ہے، آیات کی تبدیلی ہوتی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت، مصلحت اور مشیت کے تحت ہوتی ہے، یعنی ان کو تبدیل کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، حکمت کیا تھی؟ لوگوں کے حالات کے مطابق، ان کی ضروریات کے مطابق قرآن اترا۔ جب وضو کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا تو کیا ہوا؟ تیمم کی آیات آ گئی۔ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایمان بڑھتا ہے کہ ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، اسے پتہ ہے ہم کس مشکل سے گزر رہے ہیں، اور اس نے فوراً ہی ہمیں ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا۔ اسی طرح ایک عورت آئی، اس نے اپنا کوئی مسئلہ بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اس بارے میں کوئی وحی نہیں آئی۔ وہ عورت بہت غم کی حالت میں ابھی کچھ قدم دور ہی گئی تھی کہ فوراً وحی نازل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلایا اور اس کے مسئلے کا حل بتایا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ کتنا ایمان بڑھا ان کا بھی، اور قیامت تک جو قرآن پڑھے گا، اس میں وہ آیات پڑھے گا، ان کا ایمان بڑھے گا کہ ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، جسے ہم سرگوشی کی ہوئی بات بھی حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں قریب ہی کھڑی تھی، وہ خاتون سرگوشی کر رہی تھیں، مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر وہ بات سن لی اور فوراً وحی کے ذریعے اس کا جواب بھی دے دیا۔ لہٰذا اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں، جب لوگوں کو اس کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر اس ہلکے حکم کے بدلے تھوڑا بھاری حکم آ جاتا ہے۔ کبھی الفاظ کو نسخ کر دیا جاتا ہے، کبھی الفاظ موجود رہتے ہیں، حکم بدل دیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ مثلاً پہلے حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب لوگوں کو اس کی عادت پڑ گئی تو پھر شراب کو قطعی حرام قرار دے دیا گیا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن خود ہی گھڑ لیا ہے۔ یہاں مشرکین کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو یوں آیات کی تبدیلی نہ ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، یعنی یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ نسخ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی تبدیلی کی کیا حکمت ہے، کیا مشیت ہے، کیا مصلحت ہے، یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ مشرکین مکہ کا ایک اور اعتراض تھا کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ایک باری سارے کا سارا نازل ہو جاتا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 102 ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ ہے ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ دکھائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ یہاں قرآن کے نزول کا اور بتدریج یعنی آہستہ آہستہ نازل ہونے کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین مکہ سے کہیے کہ اسے نازل کیا ہے روح القدس نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ایک مقدس اور پاک فرشتے ہیں، امین ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پوری ایمانت کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے اہل ایمان کو۔ قرآن کی آیات کے نزول کا مقصد بتایا جا رہا ہے، بتدریج یہ نازل ہوا، آگے ذکر آئے گا، یعنی حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن کا نزول ہوا تاکہ اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ مزید پختہ ہو، کیونکہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور پھر فوراً آیات نازل ہو جاتی ہیں تو انسان کا یقین بڑھتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بات ہوئی دوران سفر وضو کے لیے پانی نہیں تھا تو تیمم کی آیات نازل ہو گئی تھیں، یعنی جب حالات کے مطابق آیات نازل ہوتی ہیں تو انسان کا جو ہے وہ یقین اللہ پر بڑھ جاتا ہے نا، کہ ایک ذات ہے جس نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ضرورت کی ہر چیز بتائی ہے، بلکہ حالات کے مطابق جو مزید ضروریات ہماری جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، روزمرہ زندگی کے جو بھی مسائل درپیش ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا بھی فوراً ازالہ فرما دیتے ہیں۔ اس سے جب یہ آیات کا نزول اس طرح سے ہوتا ہے آہستہ آہستہ تو اس سے جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان میں مزید ثابت قدمی آتی ہے، استقامت آتی ہے۔
وَہُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے. یعنی یہ قرآن جو ہے اس کا نزول مسلمانوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا، اس کے بعد ان کی نسل چل پڑی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ وقتاً فوقتاً پیغمبر آتے رہے، آسمانی کتابیں آتی رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا انتظام کرتے رہے. آسمانی کتابوں میں انہیں بتایا جاتا تھا کہ دیکھو یہ ہے جنت کا راستہ اور یہ ہے جہنم کا راستہ، اس پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے اور اس پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے. پھر جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر لی تو پھر نیا پیغمبر آ جاتا تھا، نئی کتاب آ جاتی تھی. آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری آسمانی کتاب قرآن ہے. اب قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہے، قیامت تک اب اس سے رہنمائی انہیں ملے گی. یہ قرآن جنت کا راستہ دکھائے گا، یہ انسان کو صراط المستقیم پر چلائے گا. کس کو؟ بندہ مومن کو، اہل ایمان کو. جو ایمان لائے گا وہی قرآن کو تھامے گا نا. اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی رسی ہے. اس کا جو ایک سرا ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی مومن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ سے ایک تعلق بن جاتا ہے بندہ مومن کا، اور قرب الہی نصیب ہوتا ہے اسے. مزید اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر چلاتے ہیں، اس کے لیے ہدایت پر چلنا آسان فرما دیتے ہیں، نیکیاں کرنی آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں جب وہ خود بھی ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پھر ایسے بندہ مومن کی مدد فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے گمراہیوں سے بچاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کی اصلاح فرماتے ہیں، اور یہ قرآن کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی ہم قرآن کے ذریعے اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں. ہم جو بھی بدعت، گناہ، گمراہیوں میں مبتلا تھے، یہ قرآن ہمیں ان سب سے نکالتا ہے. یہ ہمیں جنت کے راستے پر چلاتا ہے، جنت کی خوشخبری دیتا ہے یہ قرآن. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ اسے ہم مضبوطی سے تھامیں اور آخری وقت تک ہم قرآن کو تھامے رکھیں. آمین اللہم آمین. آیت نمبر 103 ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. ترجمہ ہے، ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان مشرکین مکہ کو جواب دے رہے ہیں جو کہا کرتے تھے، یہ الزام لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک نصرانی آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کہانیاں سناتا ہے، اور پھر یہ وہی کہانیاں جو ہیں ہمیں کچھ رد و بدل کے ساتھ سنا دیتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جواب دیا جا رہا ہے، انہیں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان سکھاتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. حالانکہ یہ لوگ جس کی طرف غلط طور پر منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان الزام لگانے والے مشرکین مکہ کو جواب دے رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ کوئی نصرانی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کہانیاں سناتے ہیں اور
جو نصرانی آ کر یہ کہانیاں، یعنی کبھی کہا کرتے تھے کہ کوئی نصرانی آ کر یہ کہانیاں سناتا ہے، اور کبھی کہتے تھے کوئی اجمی غلام آ کر یہ کہانیاں سناتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ جو کہتے ہو تو وہ تو اجمی ہے، تم غلام کا کہتے ہو یا کسی نصرانی کا کہتے ہو تو ان کی زبان تو اجمی ہے، حالانکہ یہ قرآن جو ہے یہ تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ لہٰذا ایک اجمی شخص ایسی فصیح و بلیغ عربی زبان کیسے بول سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو، یعنی تمہارا یہ الزام تو فوراً ہی پتہ چل گیا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک اجمی شخص جو ہے وہ اتنی بلیغ عربی زبان بولے۔ آیت نمبر 104 ہے، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے انہیں اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں ملتی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں، ایمان تو وہی قبول ہوتا ہے جو بغیر دیکھے لایا جائے، یعنی ایمان بالغیب لانا ضروری ہے۔ جب موت کے فرشتے دیکھ لیے جائیں یا قیامت کے آثار دیکھ لیے جائیں یا عذاب کو دیکھ لیا جائے تو اس وقت ایمان لانا قبول نہیں ہوتا، ایمان بالغیب لانا قبول ہوتا ہے۔ قیامت کے دن تو جو کافر ہیں، مشرک ہیں، سب کے سبھی ایمان لانا چاہیں گے کیونکہ انہیں غیب نظر آ جائے گا۔ اس دن نہ تو واپسی ممکن ہوگی اور نہ ہی ان کا ایمان لانا قبول ہوگا، کیونکہ ایمان بالغیب ہی قبول ہوتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ غیب پر ایمان نہیں لاتے، آج کہا جا رہا ہے اس دنیا میں، وہ اللہ کے کلام کو بھی پھر نہیں مانتے، نہ ہی وہ پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی کہنا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ایمان نہ لانے والوں کو صحیح بات کا علم نہیں ہے، یہ ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے نہ ان کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہے، نہ شوق ہے، نہ خواہش ہے اور نہ ہی پھر کوشش ہے۔ ان کی ساری کوششیں صرف دنیا کو بڑھانے کی طرف ہیں، دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کی طرف ہیں، حالانکہ یہ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ انہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ہر ایک کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ جو ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر طلب ہوتی ہے تو اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت پر چلنا، ہدایت کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، اور جو غفلت کی زندگی گزارتا ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا ہی کو سمیٹنے میں لگا رہتا ہے، اس کی ساری کوششیں، اس کی تگ و دو دنیا بڑھانے میں ہوتی ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں کیونکہ وہ اسی پر چلنا چاہتا ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو یہ خوب عیش کرتے ہیں، انہیں اس حقیقت کی سمجھ نہیں آتی کہ دنیا تو آزمائش کے لیے ہے، دیکھا یہ جائے گا کون اپنی مرضی کے ساتھ، جو اللہ نے مرضی اور اختیار دیا ہے اس کے استعمال کے ساتھ، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ہدایت کے راستے پر چلنے کو ترجیح دیتا ہے۔ لہٰذا ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے خود یہ راستہ اپنی مرضی سے چنا تھا، گمراہی کا راستہ، لہٰذا یہ گمراہی کا راستہ جو ہے یہ جہنم میں لے کر جاتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس دن کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے آج ہم شعوری ایمان لے آئیں، اللہ پر بھی ایمان لے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں اور قرآن کو بھی اللہ کا کلام سمجھیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہی ہمیں ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، یہی قرآن ہمیں گمراہیوں سے نکالتا ہے، بدعات سے نکالتا ہے، گناہوں سے نکالتا ہے، اور یہی قرآن اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ ہمیں قرب الہی اس قرآن کے ذریعے نصیب
ہوتا ہے، اور یہی قرآن ہماری قیامت کے دن بھی سفارش کرے گا، قبر میں بھی ہمارا خوبصورت دوست ہوگا، یہ ایک نور بن کر آئے گا، پل صراط پر ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی، وہاں ہمارا مددگار ہوگا، اور یہی قرآن ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم اسے مضبوطی سے تھامیں، نہ صرف یہ کہ اللہ کے ہر حکم کو سیکھیں سمجھیں، بلکہ اس پر عمل بھی کریں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ آیت نمبر 106 ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ ترجمہ ہے، جھوٹ تو وہی گھڑتے ہیں جنہیں اللہ کی آیات پر ایمان نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزام کی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ اور منکرین حق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، نبی تو وہی بتاتا ہے جو اللہ اس پر نازل فرماتا ہے، بلکہ جھوٹ تو وہ لوگ گاڑ رہے ہیں جو اللہ کے کلام کو نہیں مان رہے، جنہیں اللہ کے کلام پر یقین نہیں، وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے، دراصل وہ خود ہی جھوٹے ہیں۔ اللہ کا کلام کا انکار کر کے وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں، اللہ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، وہ خود ہی اپنی دنیا اور آخرت دونوں پر بات کر رہے ہیں، وہ خود ہی جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 106 ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ ہے، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ پر ایمان لانے کے بعد، یہاں مرتد کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اہل ایمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان آ گیا ہوتا ہے، یعنی بات پوری طرح مکمل طور پر اس کے دل میں بیٹھ گئی ہوتی ہے، اسے بات پوری طرح سمجھ آ گئی ہوتی ہے، دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اس سے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہی حق ہے، مگر زبان سے اس نے ابھی اقرار نہیں کیا ہوتا۔ دیکھیں، دل میں یقین کی کیفیات بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو یہی کہ دل میں ایمان آ گیا ہوتا ہے، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ انسان دل سے بھی ایمان لے آیا ہو اور زبان سے بھی اس نے اقرار کر لیا ہو۔ چنانچہ ان دونوں کیفیتوں میں یا درجے کہہ لیں، دونوں درجوں میں سے کوئی بھی درجہ ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، اب اگر وہ حق کا انکار کرے گا تو وہ مرتد ہوگا۔ لہٰذا کسی بھی درجے میں اگر انسان نے حق کو حق جان لیا، یعنی دل میں یقین پیدا ہو گیا، مگر کسی مصلحت کا شکار ہو گیا اور اب وہ حق کا ساتھ نہیں دے رہا، تو اس پر اس حکم کا اطلاق ہوگا، یعنی اب وہ مرتد ہوگا اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، دنیا میں بھی وہ واجب القتل ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو۔ یہاں اس شخص کا ذکر ہو رہا ہے
جو مجبور کر دیا گیا ہو، یعنی اس کے دل میں تو ایمان ہو لیکن کوئی ایسے حالات درپیش آ گئے ہوں کہ جان بچانے کے لیے اسے کلمہ کفر کہنا پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے شخص کا مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے مجبوراً ایسا کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے اس کی مجبوریوں کا اور اس کے دل کی حالت کا۔ پھر ہے وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ مگر جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آئیے جانتے ہیں کفر کے لیے اپنا سینہ کھولنے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مفاد پرستی میں دنیا کی ہرس اور لالچ کی وجہ سے مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اور اس کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اس مرتد پر اللہ کا غضب ہوگا اور وہ بہت بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ تو ہے آخرت کا عذاب، اور دنیا میں بھی مرتد کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 107 ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، یقیناً اللہ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو وفات پرست ہوتے ہیں، جو مرتد ہو جاتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں اللہ کا، رسول کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ وہ ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہدایت تو بہت بڑی نعمت ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزمائش کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور آزمائش یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ انسان جس کو مرضی اور اختیار اور آزادی دے کر پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے کون سا راستہ چنتا ہے، ہدایت کا یا گمراہی کا۔ اور جو دنیا ہی کی طرف جھکا رہتا ہے، دنیا کی محبت میں، اس کی ہرس میں ہی وہ جو ہے ڈوبا رہتا ہے، پھر ظاہر ہے جس چیز کی چاہ ہو اسی کے لیے آپ کوششیں کرتے ہو، وہی آپ کی ترجیحات میں ہوتا ہے، تو ان کی ساری تگ و دو ہوتی ہی دنیا کے لیے ہے، ساری کوششیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی اس کو دے دیتے ہیں، جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ کافر مرتد گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، حق سے منہ موڑتے ہیں، ہدایت پر نہیں چلنا چاہتے بلکہ ہدایت پر چلنے والوں کی سخت مخالفت کرتے ہیں، ان سے شدید دشمنی کرتے ہیں، ان کے خلاف چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے جو مخلص مسلمان ہیں وہ جب صبر کرتے ہیں تو اس پر بھی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، جو تکالیف و جھیلتے ہیں اس پر بھی ان کو بے شمار دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہدایت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں، نیکی کرنی آسان فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مددگار بن جاتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ چلنا نہیں چاہتے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان سے ہدایت پانے کی توفیق چھن جاتی ہے اور وہ کبھی بھی راہ نجات نہیں پاتے۔ آیت نمبر 108 ہے
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے، یا جو ایمان لاتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں لاتے؟ دراصل وہ دنیا میں غرق ہوئے ہوتے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، دنیا کی رونقوں میں مگن ہوتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل، آنکھیں اور کان یہ ہدایت پانے کے ذرائع دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی ہدایت کے لیے، اور یہ عذاب بھی دیے، لیکن جب انہوں نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ دیکھیں، مہر اس طرح لگتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں لگاتے، لیکن بندہ خود لگواتا ہے۔ کس طرح؟ جب وہ ایک دفعہ حق کا انکار کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ جب دوسرا کرتا ہے تو دوسرا دھبا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، اتنی دفعہ حق کا انکار کرتا ہے کہ دل پورے کا پورا کالا ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، اس طرح تو کسی کا بھی دل اگر کالا ہو جائے تو اس کا تو آپریشن بھی نہیں ہو سکتا نا، وہ پھر صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس غافل شخص کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جو اس کا دل ہے نا، وہ غلافوں میں بند ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کے کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتے ہیں۔ یہ مطلب اس کا بالکل نہیں ہے کہ یہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، اس کے دل مائل ہوتے ہیں گناہ کی طرف، بے حیائی کے کاموں کی طرف۔ اسی طرح اس کی آنکھیں بے حیائی دیکھنے کے لیے تو بالکل تیار ہوتی ہیں، لیکن حق دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے کان ہر حرام چیز سننے کو راضی ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے کانوں میں ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں، وہ حرام میوزک سن رہے ہوتے ہیں، لیکن حق کی بات جیسے ہی اس کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ فوراً کہتا ہے بند کرو اسے، قرآن کو، شور مچاتا ہے یا خود وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یعنی حق کو سمجھنے، دیکھنے اور سننے سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سننا، دیکھنا، سمجھنا نہیں چاہتا حق کو، کیونکہ ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی رونقوں میں گم ہوتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں تو ان کا عقیدہ یہ کچھ ایسا ہوتا ہے، بعض بعد الموت پر یقین نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ دوسری کوئی زندگی ہے کہ نہیں، آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ آج کل ہمارے ہاں بھی یہی رجحان ہے، لوگ دنیا کی رونقوں میں غرق ہے، آخرت کے بارے میں یہی کہتے نظر آتے ہیں، آئے گی تو دیکھ لیں گے، کس نے دیکھی ہے؟ اور جب وہ دیکھ لیں گے تو پھر کتنا وویلا مچائیں، کوئی نجات کا راستہ نہیں ہوگا، پھر واپس لوٹنا چاہیں گے دنیا میں، تاکہ اب شعوری ایمان لا کر حق کا اقرار کریں، اب قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، پیغمبر کو بھی مانیں، اس کی ہر بات کو بھی مانیں، ہر سنت پر عمل کریں، اپنے پیغمبر جیسا اخلاق اپنائیں، اس جیسا کردار اپنائیں، لیکن پھر یہ ممکن نہ ہوگا۔ تو اس دن کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم شعوری ایمان لا کر قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین، اللہم آمین۔ آیت نمبر 109 ہے، لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون۔ ترجمہ ہے، کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے، آخرت کے دن کی تیاری نہ کرنے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ
خسارہ پانے والوں میں شامل ہوں گے، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو دنیا میں دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہے تھے۔ دنیا کی محبت نے انہیں آخرت سے غافل کر رکھا تھا، حق سے منہ موڑتے تھے، اہل ایمان کی مخالفت کرتے تھے، ان کے خلاف چالیں چلتے تھے، سازشیں کرتے تھے، ان سے شدید نفرتیں کرتے تھے، ان کا قتل و غارت کرتے تھے۔ آخرت میں تو صرف ایمان کی حالت میں کیے گئے نیک اعمال ہی قبول ہوں گے نا۔ ان کے پاس تو کیا تھا؟ گناہوں کا انبار، نہ تو ان کے اندر ایمان تھا اور نہ ہی اخلاص سے کیے گئے اعمال تھے، فقط اہل ایمان کا خون خرابہ تھا۔ ہاں، دنیا کا مال و متاع تو انہوں نے بہت جمع کیا تھا، جو کہ دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ قبر میں تو سب خالی ہاتھ جاتے ہیں نا، اور حشر کے میدان میں یہ خالی ہاتھ ہی ہوں گے۔ اور اگر فرض کرو قرآن میں ہے انہیں دنیا کا مال و متاع دے بھی دیا جائے تو وہ تو وہاں قبول نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارش کسی کی قبول ہوگی، اول تو ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا، اور کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر آ گئی قیامت تو ہمارے معبود ہیں نا، ہمیں بچا لیں گے، لیکن وہاں تو وہ معبود بھی جہنم میں ہوں گے۔ آیت نمبر 110 ہے، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ترجمہ ہے، جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور پھر انہوں نے اس راہ میں صبر کیا، بے شک تیرا رب انہیں بخشنے والا ہے اور اس کے بعد ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی کہ مسلمانوں کو ایمان چھپانا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو گرم ریت پر بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ کر گھسیٹا کرتے تھے، انہیں چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دیا کرتے تھے، ان کا جسم زمین میں دبا دیا کرتے تھے اور طرح طرح کے ظلم ان پر کرتے تھے۔ وہ بہت بڑی آزمائش میں ڈالے گئے تھے، مسلمان فتنے میں مبتلا کر دیے گئے تھے، انہیں اسلام سے پھرنے پر، مرتد ہونے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، لہٰذا کچھ مسلمانوں نے اپنے گھر بار، بال و اسباب، اپنی جائیدادیں اور اپنے رشتہ دار، اپنے کھیت، اپنی فیکٹریاں، جو بھی ان کے کاروبار تھے، اپنے سارے رشتہ دار اقارب ان کو چھوڑا، اپنے وطن کو خیر بات کہا اور حبشہ چلے گئے، اور کچھ جو تھے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں نے انہی کافروں کے ساتھ جہاد کیا، بہت زیادہ قربانیاں دیں، اللہ کی راہ میں جو بھی مشکلات، جو بھی مصائب درپیش آئے، انہوں نے بہترین صبر کیا۔ تو کہا جا رہا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ ہجرت، جہاد اور صبر کرنے والوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین مغفرت فرمائے گا، ان پر اپنا خاص فضل و کرم اور رحم فرمائے گا۔ آیت نمبر 111 ہے، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون۔ ترجمہ ہے، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گی ہر جان اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے، بہت ہی سخت دن ہوگا، کہا جا رہا ہے اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، ہر ایک کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ کسی طرح وہ جہنم کی سزا سے بچ جائے، اس کی جان چھوٹ جائے، لہٰذا وہ اس دن خوب لڑیں گے، جھگڑیں گے، اپنے معبودوں سے خاص طور پر اپنی صفائیاں پیش کریں گے،
وہ اپنے معبودوں کو الزام دیں گے کہ تم نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اللہ سے کہیں گے اللہ ان کو دوہری سزا دے، اللہ کہے گا سب کو دوہری ملے گی۔ وہ کہیں گے ان کے بھٹکانے کی وجہ سے ہم اس انجام کو پہنچیں، لہٰذا وہ التجائیں کریں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو کچھ اس نے کمایا ہوگا دنیا میں اسی کا اجر پائیں گے، یعنی ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھیں اگر قیامت نہ ہوتی تو مظلوموں کو کیسے انصاف ملتا نا، اور ظالموں کو بھی ان کے ظلم کی سزا نہ ملتی، اور حقداروں کو ان کا حق نہ ملتا۔ لہٰذا قیامت کے دن ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس دن ہر شخص کو اس کے دنیا میں کیے گئے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، نہ نیکی میں کمی ہوگی نہ بدی میں، یعنی اس دن کسی پر ذرا برابر، ایک ذرے کے برابر، ریت کا ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں اللہ کا بڑا کرم ہے، برائی کا بدلہ اتنا ہی ملتا ہے جتنی کسی نے برائی کی ہو، جبکہ نیکی کا اجر 10 گنا 70 گنا، یا اللہ چاہے تو اس کے اخلاص اور قربانی کے جذبے کے مطابق اجر کو احد کے پہاڑ کے برابر جو ہے وہ بڑھا دے۔ آیت نمبر 112 ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ ہے اللہ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا۔ یہ بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو بالکل امن و اطمینان کی حالت میں تھی، اس کے پاس اس کا رزق ہر طرف سے بافراغت آتا تھا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کا نام نہیں بتایا، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں نام لیے بغیر کہ یہاں پر مکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قوم سبا کی ناشکری کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم سبا سے نعمتیں چھین کر اہل مکہ کو عطا فرما دی تھیں۔ محفوظ تجارتی شاہراہیں عطا فرمائی تھیں، ہر طرف آسودگی اور خوشحالی تھی، لوگ دور دراز سے بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے اور مال تجارت بھی لاتے تھے، ہر طرف سے بکثرت رزق جو ہے وہ کھنچا چلا آتا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی۔ آیت کے آخر میں ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو اسے چکھا دیا اللہ نے لباس بھوک اور خوف کا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، قوم سبا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ زرخیز زمین تھی، بہت سارے باغات تھے، ہر طرف پھلوں کی خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، اور سیراب کرنے کے لیے نہریں تھیں، دریا تھا، اور ان پر انہوں نے بند بھی بنا رکھے تھے، محفوظ شہرائیں تھیں، خوب تجارت ہوا کرتی تھی۔ جب قوم سبا نے ناشکری کی تو ان کا بند ٹوٹ گیا، ان کی زمین کی زرخیزی چلی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب نعمتیں چھین لی، اور وہی نعمتیں قوم سبا سے لے کر اہل مکہ کو دے دیں۔ اب
مکہ والوں کے پاس ہر طرف سے لوگ حج و عمرے کے لیے کھنچے چلے آتے تھے، خوب تجارت ہوا کرتی تھی۔ مکہ جو ہے وہ ہمیشہ ہی سے امن و سکون کا گہوارہ تھا۔ اب دنیا بھر سے طرح طرح کی اقسام کا رزق مکہ والوں کے پاس پہنچتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب مشرکین مکہ نے حق کا انکار کیا تو اہل مکہ کی اس ناشکری کی وجہ سے ان پر قحط مسلط کیا گیا، ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کیا گیا۔ یہ چھوٹا عذاب اس لیے آیا تھا تاکہ وہ لوگ خواب غفلت سے جاگ جائیں اور آخرت کے بڑے عذاب سے بچ سکیں۔ یہاں اسی واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ جب بھی ہم پر کوئی آزمائش آئے تو ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر آیا ہے۔ اس عذاب کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور اس آزمائش میں چھپے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو پہچاننا چاہیے۔ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو آزمائشیں شکل بدل بدل کر آتی ہی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم آزمائشوں کو پہچانیں، اپنی اصلاح کریں۔ آیت نمبر 113 ہے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ ہے، ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ اس آیت میں بھی قریش مکہ پر عذاب کے آنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا تھا، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی قوم میں سے تھے اور یہ انہیں صادق اور امین مانتے تھے، حق کو بھی پہچان گئے تھے، لیکن بغض، عناد اور مفاد پرستی کی وجہ سے جانتے بوجھتے انہوں نے حق کا انکار کر دیا تھا۔ اسی انکار کی وجہ سے مکہ والے جو ہیں وہ قحط میں مبتلا کیے گئے تھے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس عذاب سے مراد جنگ بدر بھی ہے، کیونکہ اس میں بھی مشرکین کا قتل ہوا تھا، بہت سارے مشرکین جو ہے وہ قید بھی ہوئے تھے۔ الحمدللہ ہماری تفسیر بھی مکمل ہو گئی، الحمدللہ۔ آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل کلمات میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کیجئے۔ نمبر 1، مغفرۃ۔ نمبر 2، ویقیمون۔ نمبر 3، الجنۃ۔ نمبر 4، من۔ نمبر 5، یا ایھا الرسول۔ نمبر 6، غلام زید۔ نمبر 7، زید طویل۔ نمبر 8، اسید۔ ہمارا عربی گرامر کا لیسن نمبر 15 ہے، ٹاپک ہے حرف اور حروف کی تقسیم۔ اس کی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، عمر اور زندگی میں برکت لانے کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنے ہوں گے؟ ہمارا میرا جینا میرا مرنا کا ٹاپک ہے عمر میں برکت۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، صبر کرنے کا کیا فائدہ بتایا جا رہا ہے؟ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر ہے 96۔ سوال نمبر 5، حیات طیبۃ سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجئے۔ آیت نمبر 97۔ سوال نمبر 6، کن پر شیطان کا زور نہیں چلتا؟ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیات ہیں 98 اور 99۔
سوال نمبر 7، مرتد کا کیا انجام بتایا جا رہا ہے اور اس انجام کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ آیات ہیں 106 اور 107۔ سوال نمبر 8، نعمتوں کی ناشکری کرنے والے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں؟ آیت نمبر ہے 112۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔